مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم. अब एक दिन का वाकया था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलीमा सादिया की परवरिश में थे। आप सल्लल्लाहु अपने भाइयों के साथ, भाइयों यानी दूध शरीक भाई बहन जो उनके थे, अब्दुल्ला, अनीसा, शैमा और कुछ और बच्चों के साथ खेल रहे थे। तो एक दिन का वाकया है, आप सल्लल्लाहु अपने भाइयों यानी दूध शरीक भाइयों और बहनों अब्दुल्ला, अनीसा, शैमा और कुछ बच्चों के साथ खेल रहे थे। तो हुआ ये कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम आसमान से उतरे, आप को उन्होंने पकड़ा, उनको लिटाया, उनके सीने को चीरा, उनका दिल निकाला उनके सीने में से और दिल में से एक लोथड़ा, एक क्लॉट उसको निकाला और कहा ये तुम में से हिस्सा है शैतान का। और फिर उनके दिल को जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने ज़मज़म से धोया, वापस सीने में रखा और ये था दुनिया की फर्स्ट ओपन हार्ट सर्जरी जो आप की हुई थी, जो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने किया था। इस वाक़े को शक़ सदर कहते हैं। शक़ यानी फाड़ना और सदर यानी सीना, सीने का खुलना, ये वाक़या को शक़ सदर कहते हैं। इसको देख के जो उनके साथ के बच्चे थे वो बहुत घबराए, वो दौड़े दौड़े हलीमा के पास गए और कहा मोहम्मद मर गए, मोहम्मद मर गए। और इस वाक़े के बाद हलीमा सादिया इतनी परेशान हुई और इतनी डर गई, क्योंकि ये बच्चा उनका खुद का तो था नहीं, वो उनके पास किसी की अमानत थी और वो डर गई और उनके माँ के हवाले कर दिया और कहा कि ये लो तुम्हारी अमानत। और इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलीमा सादिया से अपनी माँ के पास वापस चले गए। इस वाक़ये के वक्त उनकी उम्र 4 से 5 साल के बीच में थी। नहीं थे, बाप का इंतकाल आपकी पैदाइश से पहले ही हो गया। माँ ने डिसाइड किया कि उनको उनके वालिद की कब्र की ज़ियारत की जाए और वहाँ ले जाया जाए। वैसे उनका मायका भी था। और तो हलीमा सादिया ने जब आप को उनकी माँ के पास वापस किया, तब आप की उम्र 4 से 5 साल की थी। तो आप जब 6 साल के हुए तब उनकी माँ ने डिसाइड किया कि मदीना जाया जाए, उनकी वालिद की खबर की ज़ियारत भी होगी और वैसे उनका मायका भी था। तो वो अपने बेटे को लिए हज़रत आमिना अपने बेटे को लिए और साथ में उसी गुलाम, कौन सी गुलाम, उम्मे ऐमन को लिए इनके साथ मदीने के लिए निकली। मदीने में वहाँ 1 महीना ये लोग रहे। कौन? उनकी वालदा और उनकी जो उम्मे ऐमन उनकी वालिद की जो गुलाम थे, आप 1 महीना वहाँ रहे और वापस मक्का के लिए निकले। लेकिन रास्ते में अबुआ नाम के मुकाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ का भी इंतकाल हुआ। अब ये दुर्र यतीम यानी डबल यतीम हो गए, क्योंकि अब ना उनकी माँ थी और ना उनके बाप, और उनकी सरपरस्ती उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब के पास आई। अब 2 साल आप अपने दादा की परवरिश में रहे। आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब वो उनको इतना प्यार करते कि अपने बेटे से भी ज्यादा प्यार करते। और बहुत बड़े सरदार थे मक्का के, किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि अब्दुल मुत्तलिब के मुकाम पर उनकी गद्दी पर जाकर बैठे। लेकिन आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खेलते खेलते और क्या करते, अब्दुल मुत्तलिब की गद्दी पर जाकर बैठते और अब्दुल मुत्तलिब की गद्दी पर जब बैठते उनके अब्दुल मुत्तलिब के खुद के बेटे मना करते, लेकिन अब्दुल मुत्तलिब बहुत प्यार से अपने पास मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिठाते। लेकिन जब मोहम्मद जब 8 साल के हुए तो अब्दुल मुत्तलिब का भी इंतकाल हुआ और अब्दुल मुत्तलिब बड़ी लंबी उम्र तक जिए। उनकी उम्र 120 साल की थी जब उनका इंतकाल हुआ। अब्दुल मुत्तलिब के इंतकाल के बाद उनकी गार्डियनशिप, उनकी सरपरस्ती अबू तालिब के पास आई और अबू तालिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 40 साल गुजारे और पूरे 40 सालों में बहुत अच्छी तरह से उनकी परवरिश की। हर वक्त उनको अपने साथ रखते। कोई मौका ऐसा ना था जब आप को हेल्प नहीं करते, सपोर्ट नहीं करते, लेकिन हर मौके हर टाइम पे आप का उन्होंने साथ दिया। लेकिन अफसोस की बात कि वो मरते दम तक उन्होंने ईमान एक्सेप्ट नहीं किया, उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा।
اور ایمان وہ نہیں لے کر آئے، لیکن آپ کو ہر وقت ہر مشکل میں انہوں نے ابو طالب ہمیشہ جہاں پر بھی جاتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ رکھتے. ایک بار مکہ میں بارش نہیں ہو رہی تھی، سوکھا پڑا ہوا تھا، ابو طالب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بارش کی دعا کی تو فوراً بارش ہوئی. اسی طرح آپ ایک بار 12 سے 13 سال کے تھے تو ابو طالب بزنس کے سلسلے میں، تجارت کے سلسلے میں سیریا جانے والے تھے، بسرا نام کے شہر، بسرا یو کین سی ان دی میپ. تو وہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیے، ساتھ لے کر گئے. ایکچولی وہ سیریا جا رہے تھے تو جب وہ بسرا تک پہنچے وہاں پر ایک عیسائی راہب یعنی کرسچن مونک وہ ان کو ملا جس کا نام بحیرہ تھا. تو اس نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو ابو طالب سے پوچھا یہ لڑکا کون ہے؟ ابو طالب نے کہا یہ میرا بیٹا ہے. تو بحیرہ نے کہا نہیں تم جھوٹ بول رہے ہو، اس کا باپ زندہ نہیں ہو سکتا ہے. ابو طالب نے کہا یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے. تو بحیرہ نے کہا اب تم سچ کہتے ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ بحیرہ نے اپنے ہاتھ میں لیا اور کہا یہ سید العالمین ہے، یہ رحمت العالمین ہے. سید العالمین یعنی ماسٹر آف آل ہیومن، رحمت للعالمین یعنی مرسی ٹو آل ہیومن بینگ. ابو طالب نے کہا آپ کو یہ سب باتیں کیسے پتا ہے؟ بحیرہ نے کہا جب آپ لوگ گھاٹی سے آ رہے تھے تو کوئی درخت کوئی پتھر ایسا نہ تھا جو سجدہ نہ کر رہا ہو، اور یہ صرف نبیوں کے لیے ہوتا ہے. میں انہیں نبوت کے مہر سے بھی پہچان سکتا ہوں جو سیب کی شکل میں ان کے کندھے کے نیچے ہے. یہ ہماری کتابوں میں ہے. اہل کتاب کی کتابوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی باتیں اہل کتاب کی کتابوں میں یعنی تورات میں، انجیل میں اور ان کی پہلے کی کہی ہوئی نبیوں کی باتوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی بات یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، آخری نبی ہوں گے، اور ان کے کچھ صفات اور ان کے کچھ باتیں، ان کی کچھ پہچان ان کی کتابوں میں دی ہوئی تھی. جیسے آخری نبی آئیں گے تو کس جگہ آئیں گے، وہاں پہ کھجور کے درخت ہوں گے، اس طرح کی. تو ان کے انتظار میں جس طرح ہم نے الگ الگ طریقے کے لوگ جو مدینے میں اور مکے میں رہتے تھے ہم نے یہ پڑھا تھا کل، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کے انتظار میں کیونکہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا آخری نبی ہوں گے، ایسے ایسے ہوں گے، اس وجہ سے وہ لوگ مدینے کے آس پاس آئے اور عرب میں ان کی انٹری ہوئی. رائٹ. تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی بحیرہ نے دیکھا تو وہ ان کو پہچان گئے کیونکہ ان کی کتابوں میں بالکل لکھا ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہوں گے. تو جب گھاٹی سے اتر رہے تھے تو کوئی پتھر کوئی درخت ایسا نہ تھا جو سجدہ نہ کر رہا ہو، اور یہ ایک نبی کی پہچان ہوتی ہے. وہ انہوں نے دور سے ہی وہ چیز دیکھ لی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کے لیے ایک نبوت کی مہر آپ کے کندھے کے پاس ہوگی اور وہ ایک سیب کی شکل میں ہوگی. یہ بھی لکھا ہوا تھا جو بالکل آپ کے وسلم کے پاس تھا، وہ بھی اس چیزوں سے، ان کی کتابوں میں جو لکھا ہوا تھا ان باتوں سے بحیرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. پھر بحیرہ نے ابو طالب سے کہا کہ رومن رنجیوز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطرہ ہے، کیونکہ پہلے بھی نبیوں کے بہت سارے قتل ہوئے. یحییٰ علیہ السلام کا قتل ہوا تھا، زکریا علیہ السلام کا قتل ہوا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے کراس پہ چڑھانے کی کوشش کی تھی. تو اسی طرح کوئی بھی نبی ہوتا اور ان کو حق کی بات بتاتے تو لوگ ان کا قتل کرتے، ان کا برا سلوک کرتے. تو بحیرہ نے کہا کہ مجھے جو ہے شک ہے یا پھر مجھے اس طرح کا احساس ہے کہ رومنز اور جوز یعنی کرسچنز اور جوز یا یہودی، تو ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطرہ ہے. اگر وہ آپ کو پہچان لیں گے تو پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ کریں گے، آپ ان کو واپس بھیج دیجئے. تو ابو طالب نے بسرا سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس بھیج دیا اور آپ مکہ واپس آ گئے. بچپن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا گزرا کہ کبھی بھی کوئی بھی برائی کے قریب آپ نہیں گئے، نہ جوا کھیلتے، نہ شراب پیتے، نہ کبھی جھوٹ بولتے. اور خانہ کعبہ کی تعمیر کا واقعہ ایک بار کا ہے جب لوگ کیا کیے تھے، نیچے کا تیبن ہے وہ کھول کر کندھے پہ رکھتے اینٹ وغیرہ اٹھانے کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تیبن بھی اسی طرح کھولا گیا تھا ان کے کندھے پہ رکھنے کے لیے. تو آپ شرم کے مارے بے ہوش ہو گئے تھے. تو اس طرح کوئی بھی برے کام کے قریب وہ نہیں جاتے. زیادہ ریشمی کپڑے انہوں نے نہیں پہنے، لیکن پھر بھی ان کا اسکن، ان کا چمڑا بالکل ریشم جیسا سافٹ تھا.
آپ دیکھیے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح زندگی گزارے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنتوں میں ہو، لیکن سوچ کے دیکھیے کہ ہمارا بچپن کہاں گزرا، سوچ کر دیکھیے کہ ہمارے بچوں کا بچپن کہاں گزر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن جو ہے کوئی بری چیز کے کوئی برائی کے قریب بھی وہ نہیں گئے، نہ جوا، نہ شراب، نہ جھوٹ، لیکن ہم اور ہمارے بچوں کی زندگی، ہم اور ہمارے بچوں کا بچپن کہاں گزر رہا ہے؟ ٹی وی، لیپ ٹاپ، دوستوں کے ساتھ، فلموں میں۔ اور آپ دیکھیے کہ کدھر ہم گزار رہے ہیں اپنا بچپن اور کیا پرورش ہو رہی ہے ہمارے بچوں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ اپنے چچا ابو طالب کی پرورش میں تھے، لیکن کبھی بھی یہ نہیں چاہا کہ ابو طالب کے اوپر وہ بوجھ ہو۔ بچپن میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو سعد کی بکریوں کو چراتے اور آپ اپنے چچا کو سپورٹ کرتے۔ بچپن میں ہی بنو سعد کی بکریوں کو چراتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو سپورٹ کرتے۔ دیکھیے ان کی کیا سوچ تھی کہ اپنے چچا کے اوپر بوجھ نہیں بننا ہے، کمپلیٹلی ان کے اوپر ڈپینڈ نہیں کرنا ہے۔ اور دنیا کے سب سے بہترین انسان رحمت للعالمین سید العالمین کیا کر رہے ہیں؟ بکریاں چرا رہے ہیں۔ ہر نبی کی سنت رہی ہے، ہر نبی چرواہا رہا ہے۔ کیوں؟ یہ اللہ کی طرف سے ہر نبی کی ٹریننگ ہوئی ہے اس میں، کیونکہ ایک چرواہا جو ہوتا ہے، ایک بکریاں چرانے والا جو ہوتا ہے، اس کو ہر وقت اپنی نظر کھلی رکھنی ہے، ہر وقت اس کو الرٹ رہنا ہے، کیونکہ ایک بکری کہیں ادھر ادھر نہ چلی جائے۔ اسی طرح اس میں ہر نبی کی ٹریننگ تھی کہ اپنی نظر ہر وقت کھلی رکھو، اپنی نظر ہر وقت الرٹ رکھو۔ سب بکریاں ادھر ادھر جب جاتی ہیں تو سب کو اکٹھا ایک جگہ رکھنا بہت مشکل کام ہے۔ بکریاں چرانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ہر نبی کی ٹریننگ تھی کہ کس طرح ادھر ادھر امت میں جانے والے لوگوں کو ایک جگہ کرے، اکٹھا کرے۔ بکریوں کو پروٹیکٹ کرنا ان کے شکار سے یہ بھی بہت مشکل کام تھا۔ اس میں ہر نبی کی ٹریننگ تھی کہ اپنی قوم کے لیے اپنی قوم کو کس طرح ہر برائی سے، ہر گندگی سے، ہر شرک سے کس طرح ان کو محفوظ رکھے۔ دنیا کا بہترین انسان چرواہا ہے، لیکن آپ اور میں اپنے دل سے سوال کرتے ہیں، ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ یہ کام میں کروں؟ کس طرح ہم سوال کرتے ہیں، میں ڈسٹ بن کلین کروں، میں کپڑے واش کروں۔ ہماری جو بچیاں ہیں، جن بچیوں کی شادی نہیں ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں یہ کام ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ لیکن سید العالمین رحمت للعالمین وہ بکریاں چرانے والے کام کو بھی حقیر نہیں سمجھ رہے ہیں۔ وہ ان کی سوچ یہ تھی کہ میں کسی کے اوپر ڈپینڈ نہ کروں۔ آپ دیکھیے چھوٹی چھوٹی چیز کے لیے ہم کہتے ہیں میں یہ کروں، اور ہمارے آج کل کے نوجوان لڑکے جب باہر جانا ہوتا ہے تو 8 سے 10,000 ریال یا درہم سے کم کی نوکری تو ان کو چاہیے ہی نہیں۔ بیچارے اماں ابا گلف میں یا امریکہ میں یا کہیں اور گدھوں کے ویسا کام کر کے پیسے بھیجاتے ہیں اور بچے پیسے اڑاتے ہیں، اور جب نوکری کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں بیکار کا ویزا آیا۔ ارے اگر چرواہے کا ویزا آیا تو بھی چلے جاؤ، لیکن اب کسی کے اوپر بوجھ بن کے مت رہو۔ یہ تھی ہماری نبی کی سوچ، اور ہماری گھر کی بچیوں کی بھی سوچ، میں یہ کیسے کروں، میں ترکاری کیسے کاٹوں، میں کچرا کیسے باندھوں، میں ویکیوم کیسے کروں، میں جھاڑو پوچھا کیسے کروں۔ جب دنیا کے بہترین انسان بکریاں چرانے سے پیچھے نہیں ہٹتے تو ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے کیسے پیچھے ہٹ سکتے ہیں؟ یہ سوچ اور یہ رویہ ہمارا ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 20 سال کے تھے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 20 سال کے تھے تو پہلی جنگ میں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا، جنگ فجار۔ کون سی جنگ؟ جنگ فجار میں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا۔ جنگ فجار بنو کنارہ اور بنو قیس کے بیچ میں مارکیٹ کو لے کر کوئی لڑائی ہوئی تھی، تو اپنے چچاؤں کے ساتھ انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا۔ خیر اس کا کوئی زیادہ ڈیٹیلز میں جانا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے۔ آپ کے چچاؤں کو تیر وغیرہ دیتے، ہیلپ کرتے، تو فرسٹ جنگ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پارٹیسپیٹ کیا وہ تھا جنگ۔ دین نیکسٹ حلف الفضول۔ حلف یعنی کووننٹ یا الائنس یا معاہدہ، اور فضول فضل والے یعنی ینگ اور فضل جس کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی تھی، اسٹرانگ پیپل۔ قریش کے لوگ تھے، ان لوگوں نے آپس میں ایک معاہدہ کیا۔ وہ کیا تھا کہ ایک بار ایک آدمی یمن سے بزنس کے کچھ سلسلے میں کچھ خرید و فروخت کے لیے مکہ آیا، تو کسی نے مکے میں کیا کیا، اس یمن کے آدمی کو دھوکہ دے دیا، اس کا مال بھی لے لیا اور پیسے بھی ٹھیک سے نہیں دیے۔ تو وہ آدمی قریش کے پاس مدد کے لیے آیا اور کہا دیکھو میرے ساتھ ایسا ایسے ناانصافی ہو رہی ہے۔ تو قریش کے 5 قبیلوں کے بیچ میں ایک عہد، ایک ٹریٹی، ایک الائنس، یا پھر ایک معاہدہ یہ ہوا، یا پھر اس کو سمپل ورڈ میں اگر یہ ورڈ نہیں سمجھ میں آئے تو ایک وعدہ ان لوگوں نے کیا۔ کس نے؟ قریش کے 5 قبیلوں نے آپس میں وعدہ کیا کہ مکے میں کوئی بھی مظلوم اگر نظر آئے، چاہے وہ مکے میں ہو یا مکے کے باہر کا کیوں نہ ہو، اس کو ہم سب سپورٹ کریں گے۔ اس کو حلف الفضول کہا جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچاؤں کے ساتھ یہ حلف الفضول میں کیا تھے؟ پریزنٹ تھے۔ اور اس کے بارے میں، کیونکہ یہ نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے ہیں میں ایک ایسے معاہدے میں شامل تھا جس کے بدلے لال اونٹ بھی پسند نہیں۔ لال اونٹ یعنی ویری پریشیس تھنگ۔ ویسے ہی اونٹ مہنگے ہوتے ہیں اور لال اونٹ بہت زیادہ مہنگے ہوتے ہیں۔ اٹ از سم تھنگ لائک اے مرسڈیز کار، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں ایک ایسے وعدے میں پریزنٹ تھا جس کے بدلے مجھے لال اونٹ دیے جاتے تو وہ بھی مجھے منظور نہیں دیتے۔ اس کے معنی یہ تھے کہ اگر کوئی مجھے لال اونٹ دے کے یہ کہتا کہ اس میں مت رہو تو بھی میں ایکسپٹ نہیں کرتا۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ کسی کے اوپر ظلم ہونے سے روکنا اور کسی کو ظلم سے بچانا، اٹ از بیٹر دین ہیونگ مرسڈیز کار۔ ہم کیا کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات پر، جب کسی کے اوپر ظلم ہوتا ہے یا پھر کوئی مظلوم ہے تو ہم بس چپ ہو کے کونے میں کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ سوچتے ہیں کون جو ہے اس معاملے میں پڑے، کون اپنے ٹرمز اس سے خراب کرے، کون اس کے ٹرمز اس سے خراب کرے، اس کو ڈپلومیسی کا نام دیتے ہیں۔ مولاي صل وسلم دائما